बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त मां पर्दा नशीन माँ और बहनों, हज़रात, आज का ये जलसा एक ऐसी शख्सियत की याद में मुनक़िद किया जा रहा है जिनको हम और आप फ़ख्र मिल्लत के नाम से याद करते हैं। और मैं अपने लिए एक बाइस सआदत समझता हूँ कि इस जलसे को मुखातिब करने का मुझे मौका अता हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बाइस सआदत है, इसलिए क्योंकि अगर आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जानी जाती है, पहचानी जाती है, या इस जमात का दफ्तर दारुस्सलाम है, या फिर इस जमात के अराकीन असम्बली या अराकीन पार्लियामेंट या फिर अराकीन बल्दिया या फिर इस जमात की पहचान सारे हिंदुस्तान में अगर है, और मैं ये भी कहूँ तो गलत ना होगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी अगर जाना वो पहचाना जाता है तो सिर्फ और सिर्फ फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी व सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की वजह से पहचाने जाते हैं। अगर फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की कुर्बानियाँ ना होती तो शायद आज आप और हम भी हिंदुस्तान के दूसरे शहरों या दूसरे रियासतों व दूसरे खित्तों में रहने बसने वालों की तरह ही जाने वो पहचाने जाते थे। अगर आज हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, शहरों को बसाया है, बनाया है, लेकिन उन 25 करोड़ मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन दक्कन के मुसलमानों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और ये अलग पहचान बनाने का जो आज हम बड़े मसरत के साथ बयान करते हैं, ये अलग पहचान भी बनी तो सिर्फ और सिर्फ फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की कुर्बानी और उनकी दूरंदेश क़यादत की वजह से। और आज हम और आप यहाँ पे जमा हुए हैं उस अजीम शख्सियत को याद करने के लिए जिसने ऐसे वक्त में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया किया जब हमारे तख्त-ओ-शाही लुट चुके थे, हमारे तख्त-ओ-ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, जब हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, जब हमारे ऐवान शाही लुट चुके थे, वीरान हो चुके थे, जब हमारी महलात में तारीकी आ गई थी, जब हमारी जागीरें लुट रही थी, जब हमको हमारे मनसब से महरूम कर दिया जा रहा था, जब हमारी इज्जतें व इस्मतें लुट रही थीं, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे दामन में सिर्फ खौफ था, मायूसी थी। ऐसे उस वक्त में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया रखा तो कोई और नहीं बल्कि फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने रखा। और ऐसे वक्त में रखा जब मजलिस के पास कुछ भी नहीं था, पुलिस सेक्शन के नाम पर तबाह बर्बाद किया गया, हमारा सब कुछ लुट चुका,
ہم سے ہمارے جتنے بھی اثاثجات تھے چھین لیے گئے تھے، ہم کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا، ہماری عزتوں کو عصمتوں کو لوٹا جا رہا تھا، کنووں میں پانی کم تھا، مسلمانوں کی تیرتی ہوئی لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ پانی سرخ ہو گیا تھا۔ یہ چار مینار کو اللہ اگر زبان دے گا تو یہ چار مینار بیان کرے گا کہ کس طریقے سے ظلم و ستم ہمارے اوپر ہوا۔ ارے آج دنیا کہتی ہے فسادات کے بارے میں، تباہی و بربادی کے بارے میں، آج دنیا بیان کرتی ہے ظلم و ستم کی داستانوں کو، لیکن افسوس کہ مورخ کا قلم آزاد نہیں تھا اور مورخ کا قلم آزاد نہیں ہے، اس لیے صحیح حقیقی تصویر دنیا کے سامنے آج تک نہیں آئی۔ ہندوستان میں کسی نے اتنا نہیں کھویا جتنا سرزمین دکن کے مسلمانوں نے کھویا تھا۔ ہم نے اپنے تاج کو کھویا، اپنے تخت کو کھویا، اپنی جاگیر کو کھویا، اپنے منصب کو کھویا، اپنے اقتدار کو کھویا، اپنی عزتوں کو کھویا، اپنی عصمتوں کو کھویا، اپنے زمینوں کو کھویا، اپنے گھروں کو کھویا، اپنے محلات کو کھویا، اپنے بچوں کو کھویا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کھویا تو ایک بھائی نے اپنے ایک دوسرے بھائی کو کھویا، تو ہم نے اپنے سہاگوں کو بھی کھویا۔ لیکن آج دنیا ان باتوں کو بیان نہیں کرتی۔ پنڈت سندر لال نے کیا کہا تھا؟ پنڈت سندر لال نے کہا کہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام سرزمین دکن میں ہوا۔ حیدرآباد سے تخت و تاج لٹا، سب کچھ گیا، لیکن کبھی گلبرگہ جلنے لگا تو کبھی رائچور جل رہا تھا، کبھی عمرگاہ جل رہا تھا تو کبھی جالنا جل رہا تھا، کبھی بیڑ لٹ رہا تھا تو کبھی اورنگ آباد تباہ ہو رہا تھا۔ ارے سارے دکن میں صرف تباہی اور بربادی تھی۔ ارے میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ شہر حیدرآباد سے آگے صرف بولارم کتنی دور پر ہے، ایک ہی رات میں 26 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ ارے آج جہاں آپ اور ہم جمع ہو کر کھڑے ہو کر اس جلسے کو میں مخاطب ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ارے اس جلسے کے دامن میں مہاجرین کیمپ ہے۔ ارے یہ مہاجرین کیمپ کا وجود کب آیا تھا؟ کب بنا یہ مہاجرین کیمپ؟ یہ مہاجرین کیمپ بھی پولیس سیکشن کی تباہ وہ برباد مسلمانوں کو سہارا دینے کے لیے مہاجرین کیمپ بنایا گیا تھا۔ اس کی بھی اپنی تاریخ ہے۔ اتنی تباہی اور بربادی۔ ارے آج نوجوان یہاں کھڑے ہیں، شاید لوگ میری بات پر تنقید کریں، اعتراض کریں، لیکن مجھے تنقید کرنے والوں کی پرواہ نہیں ہے۔ حقائق بیان کرتا ہوں، حقیقت کو بیان کروں گا۔ ارے یہی بیگم بازار کی سڑک سے مسلمان ٹوپی پہن کر جاتا تھا تو بیگم بازار کے لوگ اس ٹوپی پہننے والے مسلمان کی ٹوپی کو انگلیوں پہ اچھالتے تھے۔ داڑھیوں کو کاٹا گیا، مسلمانوں کی داڑھیوں کو کاٹا گیا، چھاتیوں کو کاٹا گیا، کنویں بھر گئے۔ ارے اگر میں بولنے لگوں تو رات گزر جائے گی، ذرہ برابر بھی ایمان رکھنے والے یا انسانیت رکھنے والے کی آنکھ سے آنسو نکل پڑیں گے۔ ایسی ایسی داستانیں ہیں سرزمین دکن کے مسلمانوں کی تباہی و بربادی، وہ ظلم کی داستانیں۔ ایسے دور میں جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ لٹ چکا تھا، تباہ و برباد ہو چکے تھے، تو ایسے اس دور میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ایک جنونی نے کیا۔ میں کہوں گا جنونی تھا۔ دنیا اس جنونی کو پاگل کہہ کر بھی مخاطب کرتی تھی، دنیا اس جنونی کو دیوانہ کہہ کے بھی مخاطب کرتی تھی، لیکن اس جنونی نے دنیا کے پکارنے پر توجہ نہیں دی۔
بلکہ آنے والی نسل کے ایک سنہرے مستقبل اور ایک مضبوط مستقبل کی بنیاد رکھی. اور وہ بنیاد کیا تھی؟ مجلس اتحاد المسلمین کا احیا تھا. لوگ کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے مجلس کی؟ 1.5 لاکھ کی تعداد میں کٹے تھے. ارے آپ بتاؤ میرے بھائی، اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، ایک 20-25 لوگ، خدا نہ خواستہ اگر کوئی مر جائے 20-25 لوگ، تو آپ خود اندازہ لگاؤ کیسا سناٹا طاری ہو جاتا ہے. پولیس کا ایک پریڈ ہو جائے تو کیسا سناٹا ہوتا ہے. پولیس کی ایک سیٹی بج جائے تو کیسا سناٹا ہوتا ہے. پولیس کا ایک مارچ ہوتا ہے تو کیسا سناٹا ہوتا ہے. ارے غور کرو، 1.5 لاکھ کے کٹنے کے بعد کیسے سناٹے تھے ہوں گے، کیسی تاریکی تھی ہوگی، کیسی اندھیرے تھے ہوں گے. سوچو، اندازہ لگاؤ. ارے آج بھی ہم 2000 کے ان گجرات کے فسادات کو بھلا نہیں سکتے. یاد کرتے ہیں گجرات میں جو مسلمانوں کو جس طریقے سے لوٹا گیا، جس طریقے سے کاٹا گیا، جس طریقے سے جلایا گیا، جس طریقے سے ان پر ظلم ہوا. کہنے والے کہتے ہیں کہ 2000، 5000، 10,000. ارے میں تو یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی 70 برس کی آزادی کی تاریخ میں 50,000 سے زائد فسادات ہوئے، اور ان 50,000 فسادات میں مرنے والوں کی تعداد اتنی نہیں ہوگی جتنی تعداد پولیس سیکشن کے نام پر مسلمانوں کے قتل عام کی تعداد تھی. 1.5 لاکھ کی تعداد میں ہم لٹے اور کٹے تھے. تو آپ غور کرو میرے بھائی، کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. تو لوگ بولنے لگے عبد الواحد اویسی، صلاح الدین اویسی، کیا 1.5 لاکھ مسلمان جو کٹ گئے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا اور مسلمانوں کو کٹانا چاہتے ہیں؟ کیا اور مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے مجلس کی؟ نہیں چاہیے مجلس کہتے تھے. اور لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ یہ باپ اور بیٹے دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، مسلمانوں کو کٹانے کی سیاست کر رہے ہیں. لیکن فخر ملت علیہ الرحمٰن نے ان باتوں پہ توجہ نہیں دی. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کون کیا بولے گا. مجلس کا احیا کیا، اور جب مجلس کا احیا کیا تو کیا تھا مجلس کے پاس؟ ارے بیٹھنے کو دفتر تک نہیں تھا. مجلس اتحاد المسلمین کا اپنا دفتر بھی نہیں تھا. ارے آج آپ دارالسلام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آتے بھی ہیں اپنے مسائل کو لے کر، لیکن اس وقت دارالسلام بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بیٹھنے کے لیے ایک کرسی بھی نہیں تھی. ارے بیٹھنے کیا چھوڑو، ایک چھت بھی نصیب نہیں تھا. ارے چھت تو چھوڑو، مجلس کے پاس ایک ٹوٹا قلم، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں تھا. لیکن جد و جہد کرنے کا عزم تھا، ارادہ تھا، ہمت تھی. اور وہی ہمت، وہ عزم، وہ ارادے کا نام فخر ملت علیہ الرحمٰن تھا. کہ کس طریقے سے جد و جہد کا آغاز کیا. ارے کئی برس تک صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے بارے میں بیان کرتے تھے عوام کو. اور کتنے لوگ ہوتے تھے جلسوں میں. فخر ملت جب مخاطب ہوتے تھے تو اے میرے نوجوانوں، آج تم اکبر الدین اویسی کے ساتھ کھڑے رہ کر تصویر کھینچنے پر یا کھینچوانے پر سبقت لے جانا چاہتے ہو. آج تم اپنی تصویر اکبر الدین اویسی کے ساتھ
کھینچوانے پر فخر محسوس کرتے ہو. ارے آج سے پہلے جب فخر ملت نے مجلس کا احیا کیا تھا تو اس وقت مجلس کے جلسوں میں کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا, کوئی مجلس کے جلسوں میں لائٹ دینے والا نہیں ہوتا تھا, کوئی مجلس کے جلسوں میں اسٹیج پر بیٹھنے والا نہیں ہوتا تھا. اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیوں سے خوف کے عالم میں صرف جھانک کر دیکھتے تھے, لیکن گھروں سے نکل کر جلسوں میں بیٹھنے کی ہمت نہیں جٹا پاتے تھے. یہ عالم تھا. لائٹ نہیں ہے, سامعین نہیں ہے, اسٹیج پر کوئی نہیں ہے, لیکن ایک جنونی دیوانہ, ایک پاگل کھڑا ہے, مخاطب ہے ایسے جیسے ہزاروں کا مجمع ہے. اور آج میں تقریر کرتا ہوں تو اس مقام سے کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہوں. تھوڑی سی ہلچل اگر مچل جائے تو میرا تسلسل بگڑ جاتا. کیا کہہ رہا تھا بھول جاؤں گا. ارے لیکن وہ فخر ملت تھے, کیسے تقریر کرتے تھے آپ کو معلوم؟ چلتے چلتے تقریر کرتے تھے, یہاں سے چلتے ہوئے وہاں تک جاتے تھے, وہاں سے چلتے چلتے یہاں آتے تھے, پھر یہاں سے چلتے چلتے وہاں جاتے تھے. ارے یہ عزم تھا, یہ ارادہ تھا. محنت کرتے گئے اور مجلس کے جلسے ہوئے. اور پھر 3 مارچ کا پسل منڈے کا جلسہ, 2 مارچ کا پسل منڈے کا جلسہ, جو اپنے آپ میں خود ایک تاریخ رکھتا ہے. بزرگ جو آج بھی بقید حیات ہے وہ گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ مجلس کے تاریخ میں کئی بڑے بڑے جلسے ہوئے. اکبر الدین اویسی, اسد الدین اویسی, صلاح الدین اویسی نے بھی لاکھوں کے مجمع کو مخاطب کیا, لیکن اتنا مجمع کبھی مجلس کے تاریخ میں نہیں آیا تھا جتنا مجمع 2 مارچ کے احیاء مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ جو پسل بنڈے میں ہوا تھا. وہاں پہ لوگ آئے تھے. کیا تھا مجلس کے پاس؟ کچھ پیسہ تھا, کوئی جگہ تھی؟ کچھ نہیں میرے بھائی. شہر حیدرآباد کا مسلمان کوئی پانی لے کر جا رہا ہے تو کوئی چٹائی لے کر جا رہا ہے, کوئی کاغذ لے کے جا رہا ہے. بہرحال دکن کے مسلمان اپنے گھر سے جو لے جا سکتے تھے لے کر گئے, اور لاکھوں کا مجمع اس جلسے میں شریک ہوا. اور اس جلسے میں شریک ہونے کا نتیجہ اور اس جلسے کی کامیابی کا نتیجہ یہ ہوا کہ فخر ملت علیہ رحمہ مولوی عبدالواحد اویسی کو جلسہ ختم ہونے کے بعد صبح سویرے فجر سے پہلے 3 بجے ان کے گھر کو پولیس گھیر لیتی ہے اور احکامات لے کر آتی ہے حکومت ہند کی طرف سے, جو اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو تھے, کہ ان کے ایما پر, ان کے حکم پر آج حکومت ہند صدر مجلس اتحاد المسلمین عبدالواحد اویسی ایڈوکیٹ کو گرفتار کرتی ہے. اور فخر ملت علیہ رحمہ وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد اپنا جو کچھ بھی سامان ہے لے کر مسکراتے ہوئے پولیس والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو لوگوں نے کہا دیکھے کیا ضرورت تھی حماقت کی, کیا ضرورت تھی مجلس بنانے کی, کیا ضرورت تھی تقاریر کی, کیا ضرورت تھی. بولے نہیں سنے, جیل میں چلے گئے, اور جیل میں گئے تو قید تنہائی میں رکھا گیا, 5.5 فیٹ کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا. پیشاب و پیخانہ و عبادت اسی کمرے میں, اور مرحوم صدر فخر ملت علیہ رحمہ
کتنے دن جیل میں تھے؟ 11.5 مہینے جیل میں تھے۔ ارے اگر کوئی ایک بچہ اگر گرفتار ہو جاتا ہے تو کتنے فون آتے ہیں ہم کو معلوم۔ اکبر بھائی میرے بھائی کو پکڑ لیے، اکبر بھائی میرے بیٹے کو پکڑ لیے، اکبر صاحب میرے دوست کو پکڑ لیے۔ 2-4 دن جیل میں رہے تو ماں کا حال برا ہو جاتا ہے، گھر میں غم کا ماحول آ جاتا ہے، ماتم جیسے حالات ہو جاتے ہیں۔ ارے آج نوجوان 1 دن یا 2 دن بھی جیل کو جانے کے لیے تڑپتا ہے، لیکن وہ صدر اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے، ان مسلمانوں کے حوصلے کے لیے، ان کی شان کے لیے، ان کی آن و بان کو بحال کرنے کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، ان کے وقار کے لیے 11.5 مہینے مسکراتے مسکراتے جیل میں رہتا ہے۔ ارے یہ قیادت ہے۔ 11.5 مہینے فخر ملت علیہ رحمہ کہ گھر کا پانی کاٹ دیا گیا، فخر ملت علیہ رحمہ کہ گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، فخر ملت علیہ رحمہ کہ جتنے بھی اکاؤنٹس تھے، پیسے تھے، ان کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا، سیل کر دیا گیا، دانے دانے کو محتاج بنا دیا گیا، پانی کے لیے محتاج کر دیا گیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ فخر ملت علیہ رحمہ کے تعلق سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فخر ملت عبدالواحد اویسی وکیل تھے، اور اتنے مشہور وکیل تھے کہ عدالت میں لوگ کہتے تھے کہ چٹ بھی اویسی صاحب کی، پٹ بھی اویسی صاحب کی۔ اور جو بحث کرتے تھے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ عبدالواحد اویسی جیسا بحث کرنے والا وکیل سرزمین دکن میں پیدا نہیں ہوا۔ اور میں آگے بڑھ کر کہوں کہ شاید یہ نوجوان نہیں جانتے، شاید کئی لوگ نہیں جانتے، فخر ملت عبدالواحد اویسی ایک مقدمے میں جب ایک طرف سے وکیل تھے تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ دوسری طرف سے فخر ملت کے مخالف لڑنے والے وکیل کون تھے آپ کو معلوم؟ پاکستان کو بنانے والے محمد علی جناح دوسری طرف عبدالواحد اویسی کے خلاف وکیل تھے۔ جناح کی وکالت مشہور تھی، بحیثیت وکیل جناح مشہور تھے، ہندوستان میں کوئی ٹکتا نہیں تھا جناح کے سامنے، ایسی وکالت کے لیے مشہور تھے۔ لیکن جب حیدرآباد اور دکن کو آئے عبدالواحد اویسی کے خلاف جب جناح کھڑے تھے تو مجھے آج بولتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس مقدمے میں عبدالواحد اویسی نے محمد علی جناح کو ہرایا تھا اور عبدالواحد اویسی جیتے تھے۔ اور پھر بادشاہ وقت نظام دکن عثمان علی پاشا نے اپنے پٹ پر ایسے مار کر کہا کہ ہاں میری ریاست میں بھی ہے کوئی مرد مجاہد جو جناح کو ہرا سکتا ہے۔ ارے یہ شخصیت دن میں ہزاروں روپیہ کمائی تھی، بڑی گاڑیاں تھیں، جو یہ وزیر سلطان ٹوبیکو کمپنی جو ہے اس زمانے میں بھی تھی، تو وہ اس ٹوبیکو کمپنی والوں کے پاس بیوک گاڑی تھی۔ حیدرآباد میں 2 ہی بیوک گاڑی تھے، بڑے گاڑیاں، ایک ان کے پاس تھی، دوسرا عبدالواحد اویسی کے پاس تھی۔ وہ عالم کمائی کا، وہ عالم پریکٹس کا، وہ عالم شان کا، شوکت کا، لیکن سب کچھ قربان کر دی، اپنے پریکٹس کو قربان کر دیا۔ سب کچھ کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے، اس ملت مظلوم کے لیے۔ علی گڑھ کو گئے تھے سالار ملت،
لا پڑھ رہے تھے، لیکن سالار اپنی علی گڑھ کی تعلیم کو چھوڑ کر لوٹ کر آتے ہیں کیونکہ باپ جیل میں ہیں، اور مجلس کی صدارت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، مقدمات لڑے۔ بہت مشہور وکیل تھے اس زمانے کے، پیر بھائی نام تھا، پیر بھائی بمبئی کے مشہور وکیل تھے، ان کو لایا گیا، ان کے خدمات کو حاصل کیا، اور فخر ملت کی رہائی کے لیے جواہر لال نہرو کے جانب سے، حکومت ہند کی جانب سے بار بار ہر مہینہ 2 مہینے کو قاصد آتا تھا اور کہتا تھا عبد الواحد اویسی تم اس کاغذ پہ دستخط کر دو۔ جانتے ہو اس کاغذ میں کیا لکھا تھا؟ اس کاغذ میں لکھا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک غیر سیاسی جماعت بن کر کام کرے گی، سیاست میں حصہ نہیں لے گی، انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، اور کوئی سیاسی اقدام نہیں کرے گی۔ آپ اس کاغذ پہ لکھ کر دستخط کر دیجئے، حکومت ہند آپ کو چھوڑ دے گی۔ ارے آپ اندازہ لگاؤ، گھر میں کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، برقی نہیں، 5.5 فیٹ کا کمرہ ہے، اپنے بچوں کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے، بیٹا علی گڑھ سے تعلیم چھوڑ کر حیدرآباد آ چکا، 5.5 فیٹ کے کمرے میں نظر بند ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، برستے ہوئے بادلوں کے وہ گرجدار تھپیڑے ہیں، کڑاکے کی سردی کے وہ کپکپاہٹ ہے، لیکن پھر بھی اس کاغذ پہ دستخط نہیں کیا۔ ارے اگر بے ایمان ہوتے، سودے باز ہوتے یا دھوکے باز ہوتے تو اپنی رہائی کے لیے اس وقت کاغذ پہ دستخط کر کے جیل سے نکل جا سکتے تھے۔ اب میں کہنا نہیں چاہتا پرانے ان قبور کو کھودنا نہیں چاہتا، کئی لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اس لیے ان کا نام بھی لینا نہیں چاہتا۔ جو لوگ کو گرفتار کیا گیا تھا 1 2 4 6 10 15 20 25 50 سب معافی ناموں پہ دستخط کرتے گئے، جیل سے چھوٹتے گئے، لیکن فخر ملت نے ایک بھی کاغذ پہ دستخط نہیں کی۔ آج شہر میں بڑے مشہور و معروف بن کے بھی لوگ جانے وہ پہچانے جاتے ہیں، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا۔ کیا یہ لوگوں نے معافی نامہ نہیں لکھا؟ ارے لکھے، دستخط کرے، چلے گئے۔ جب باپ راضی نہیں ہوا دستخط کرنے تو بیٹے کو پکڑا۔ میری مراد سلطان صلاح الدین اویسی صاحب سے ہے۔ حکومت ہند کے نمائندوں نے سالار ملت کو پکڑا، کہا کہ تم دستخط کر دو، دستخط کر دیں گے تو تمہاری والد کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن جیسا باپ ویسا بیٹا، نہ باپ جیل میں رہ کر دستخط کرا، نہ بیٹا اپنی تعلیم کو چھوڑ کر فاقے کی عالم میں رہنے کے باوجود بھی دستخط کی۔ ارے یہ عزم تھا، یہ ارادہ تھا۔ اور پھر سالار نے مجھے کئی مرتبہ کہا، میاں پولیس کا اتنا ظلم ہوتا تھا کہ میں 4 دن 8 دن پرانے شہر کی جو بولیاں ہوتی تھیں، ہر بولیوں میں محراب ہوتے تھے، کمان ہوتے تھے، ان بولیوں کے محرابوں میں، کمانوں میں چھپ کر رہتا تھا اور ابتدائیوں کا اجلاس ابتدائیوں کو ان محرابوں میں بناتا تھا۔ ارے یہ ہے مجلس؟ کیا ہے کسی میں وہ عزم، وہ ارادہ کہ 4 دن بولیوں کی محرابوں میں قیام کرے، وہیں پر سوئے، وہیں پر اٹھے؟ ارے کسی میں نہیں ہے۔ ارے وہ جنون، وہ جد و جہد، وہ عزم، وہ ارادہ صرف فخر ملت علیہ رحمہ میں تھا تو اور سالار ملت میں تھا۔ ارے ان شخصیتوں کی قربانی کا نتیجہ کہ آج جو کچھ بھی ہے
ان کی قربانیوں کی وجہ سے. دارالسلام ہے تو کیسے ملا دارالسلام؟ دارالسلام تو چلے گیا تھا، نظام کا تخت گیا، تاج گیا، حکومت گئی، چومیلہ پیلس ویران ہو گیا، فلک نما پیلس ویران ہو گیا. ارے کتنے دن ہوئے چومیلہ کو پھر سے کھل کر؟ کتنے دن؟ شاید 5 برس 6 برس. ارے غور کرو، حکومت وقت، بادشاہ وقت، دنیا کا امیر ترین آدمی اپنے محلات کی ویرانی کو بحال کرنے کے لیے 50 برس لگا دی. لیکن یہ مجلس کے جنونیوں کا کارواں دیکھو کہ 50 برس میں سرزمین دکن چھوڑو، ہندوستان کے گھر گھر تک ہم نے مجلس کی پہچان کو پہنچا دی. یہ عزم، یہ ارادہ کس کا تھا؟ فخر ملت علیہ رحمہ کا، سالار ملت کا. دارالسلام چلے گیا تھا. کب ملا؟ میرے پیدا ہونے کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے شاید 1 سال پہلے یا اسی وقت شاید دارالسلام ملا. دارالسلام بھی نہیں تھا، فائر بریگیڈ کا دفتر تھا، اور عبدالواحد اویسی نے دارالسلام کا مقدمہ لڑا. وکیل تھے، مقدمہ لڑتے گئے. کتنے برس؟ قریب 20 برس تک دارالسلام کا مقدمہ لڑتے رہے. دارالسلام ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہے. ارے پھر آج کہنا نہیں چاہتا کہ دارالسلام کے دعوے دار کتنے تھے، نہیں کہوں گا. اب میں نہیں جانا چاہتا. 3 لوگ نے دعویٰ کیا تھا دارالسلام ہمارا ہے، ہم کو دے دو. اب بولوں گا نہیں کون، نہیں چاہتا، مگر اگر وہ لوگ چھیڑیں گے تو ان کو بے نقاب کر کے عوام کے سامنے لا دوں گا. 3 لوگ. ایک کہہ رہے تھے ہمارا ہے، ہم کو دے دو. دوسرے کہنے لگے مجلس جو کام کر رہی ہے ہم کر رہے ہیں، ہم کو دے دو. اور ایک آدمی اتر کے آئے حکومت کے ایما پہ، مجلس اتحاد المسلمین یا کچھ ایسی بنائے تھے، ہاں مجلس اتحاد المسلمین مطلب یہ اصلی مجلس ہے. دارالسلام ہم کو دے دو. آپ اندازہ لگاؤ، مجلس اتحاد المسلمین منافقوں سے اپنے احیا سے لے کر آج تک لڑتی آئی ہے. ہمارے صفوں میں منافقین جب سے رہے ہیں آج بھی ہیں، لیکن ہر دور میں مجلس نے مخالفین و منافقین کو شکست دیا ہے، ان کو ختم کیا ہے، اور مجلس کامیاب ہوتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. دارالسلام کو حاصل کیا. مقدمے کے پیسے، مقدمے پہ جتنے بھی خرچ ہوئے، فخر ملت اپنے جیب سے لگائے، دارالسلام کو حاصل کیا. جب دارالسلام مل گیا تو سب بولتے ہیں ارے دارالسلام ہمارا ہے، دارالسلام یہ ہے، دارالسلام وہ ہے. جب دارالسلام نہیں تھا تو آپ جب کہاں تھے بھائی؟ اب مل گیا تو سب کا. ارے دارالسلام کو کسی نے نہیں بنایا. دارالسلام کے لیے مکہ مسجد میں چندہ جمع کیا گیا تھا، اور اس چندے سے دارالسلام کو خریدا گیا تھا. تاریخ ہے دارالسلام کی. جو کم پیسے تھے ڈالے تھے لوگ، لیکن پہلا پیسہ جمع ہوا مکہ مسجد سے، اور مجلس دارالسلام کو حاصل کی. تو دارالسلام جیسا پاشا صاحب نے کہا، سب سے پہلے اسکول بنایا، پرائمری اسکول بنایا نور محل میں. دارالسلام میں آپ جیسے گیٹ میں آتے ہیں تو آپ کی بائیں طرف دارالسلام ہے، اور پھر سیدھے ہاتھ کی طرف اعتماد کا دفتر ہے. اعتماد کے دفتر سے پہلے ایک چھوٹی سی عمارت ہے. ارے وہ چھوٹی سی عمارت تھی اسکول کی، مدرسے کی.
ارے تم نے کیا دیکھا نوجوانوں؟ دارالسلام مجلس کو چلانے کے لیے کچھ پیسہ نہیں تھا تو دارالسلام میں شادیوں کو کرائے پر دیا جاتا تھا. دارالسلام میں کچھ نہیں تھا تو ہر آم کے موسم میں آم کی منڈی لگتی تھی. دارالسلام چلایا گیا تو گریٹ رومن سرکس کے نام پہ سرکس لگتی تھی. ہم بچپنے میں جاتے تھے دارالسلام میں, سرکس لگتی تھی اور سرکس کا پیسہ جو آتا تھا اس سے کچھ دارالسلام چلتا تھا. ارے وہ چھوڑو, دارالسلام کو ہم نے دیکھا ہے, میری آنکھوں نے دیکھا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آج دارالسلام میں کئی بڑے بڑے گاڑیاں, کئی گڑی گئے بڑے بڑے موٹر نشین نظر آتے ہیں, مرسڈیز بینز نظر آتی ہے, بی ایم ڈبلیو نظر آتی ہے, بڑے بڑے گاڑیاں نظر آتے ہیں. لیکن جب دارالسلام ہم کو حاصل ہوا تھا تو دارالسلام میں صرف ایک جیپ تھی, وہ تھی سالار ملت کی, اور ماں باقی پورے سائیکل نظر آتے تھے. ارے اگر آج میں یہاں کھڑے ہو کر فخر ملت کے خدمات کو خراج پیش کر رہا ہوں, سالار ملت کے خدمات کو خراج پیش کر رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ خراج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس خراج میں سالار ملت و فخر ملت کے ساتھ, اور میں تو یہ کہوں گا کہ فخر ملت و سالار ملت سے پہلے اگر مجھے کسی کا نام لینا ہے تو حیدرآباد کے غریب رکشے والے, بنڈی والے, پنچر بنانے والے مسلمانوں کا نام لینا ہے کہ یہ مسلمان تھے جو پنچر جوڑتے رہے اور مجلس کے کارواں کو مضبوط کرتے رہے, فخر ملت کی آواز پہ لبیک کہتے رہے, تو سالار ملت کے جملوں پر اپنے جانوں کی بازی لگانے کے لیے آگے بڑھتے گئے. ارے یہ غریب مسلمان تھے, یہ غریب مسلمان تھے جن کی وجہ سے مجلس بنی. آج ہندوستان میں مجلس ہے, اکبر الدین اویسی کو جانا جاتا ہے. ارے یہ سب کچھ اگر ہے تو خدا کی قسم شہر حیدرآباد وہ پرانے شہر کے غریب رکشے والے, بنڈی والوں کے جوتیوں کا طفیل ہے کہ اکبر الدین اویسی بن سکا. بہت بڑا احسان ہے, ان غریب مسلمانوں کا احسان ہے کہ ان لوگوں نے اپنی غربت میں بھی مجلس کے پرچم کو تھامے رکھا. ارے آج ایک آفس کھولنے کے لیے نوجوان آتے ہیں, بولتے ہیں بھائی یہ ملگی کا اتنا کرایہ ہے, اتنے بچے ہیں, کیرم بورڈ ہونا, اتنے پیسے ہونا, اتنے دے دو, 20 دن کے واسطے اتنے ہزار دے دو, ہم کام کریں گے. ارے نوجوانوں, تم کو آج پیسہ مل رہا ہے, لیکن اس دور کے مجلس کے کارکن کو کیا ملتا تھا؟ کچھ نہیں ملتا تھا. ایک اتنا سا گیرو دیتے تھے, 2 ٹوکرے دیتے تھے. ٹوکرے دیتے تھے تو آپ بولیں گے ٹوکرے کیوں؟ ایک ٹوکرے کو ہری پنی مجلس کا ورکر باندھتا تھا, دوسرے ٹوکرے کو باندھتا تھا, ایک بمبو بیچ میں لٹکاتا تھا اور ستلیوں سے اس کو ترازو بناتا تھا اور لٹکا دیتا تھا. وہ جو گیرو دی گئی, اس گیرو کے ذریعے ناریل کے اوپر وہ جو چھلکا رہتا نا, سوکھے ناریل کا چھلکا لے کر پانی کو گیرو میں ملا کر اس گیرو کو, اس ناریل کے اس بک کو برش بنا کر دیواروں پہ لکھتے تھے مجلس کو ووٹ دو, ترازو کو ووٹ دو. ارے یہ جذبہ تھا. میں سلام کرتا ہوں ان مسلمانوں کو کہ ان کی وجہ سے مجلس ہے, ان کی قربانی کی وجہ سے مجلس ہے. ارے یہ جذبہ تھا. اپنے گھر میں ان کو چولہا جلانے کے لیے پیسہ نہیں تھا, لیکن کئی مجلس کے کارکن اپنے گھر میں چولہا نہیں جلاتے تھے, مگر مجلس کے جلسوں کے لیے اپنے جیب میں جو کچھ ہوتا دے دیتے تھے. اللہ
ایسے ان سارے مجلس کے کارکنوں کے خبروں کو نور سے بھر دے، نور سے بھر دے، نور سے بھر دے۔ ارے انہوں نے یہ کام کیا، اور پھر مجلس آگے بڑھتی گئی، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اسکول کے بعد ITI، اور پھر والگا ہوٹل کے ملگیاں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتی گئی۔ آگے بڑھتے بڑھتے جیسے آگے بڑھی تو مجلس کے اراکین بلدیہ ہوئے، اراکین اسمبلی ہوئے، اور مجلس کا کام آگے بڑھتا گیا، اور مجلس کے کالجز ہوئے، دواخانے ہوئے۔ مجھے یاد ہے آج مجلس پہ تنقید کرتے ہیں، آج مجلس پہ تنقید کرتے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، مجلس کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، مجلس اور سالار کے طفیل میں اپنی پہچان بنا کر اتر پردیش کی سیاست میں کچھ نام کمانے کے اہل بنے۔ ارے وہ لوگ بھی آ کے دارالسلام میں کتنے دن رہتے تھے، میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا، وقت آیا تو لوں گا نام، جب جاؤں گا اتر پردیش تو ضرور لوں گا ان کا نام۔ لیکن آج مجلس پر تنقید کرتے، ارے آدھی زندگی دارالسلام میں کٹی، سالار کے ساتھ کٹی، تو آدھی زندگی 34 اشوک روڈ سالار کے بنگلے میں ان کے فرش پہ ادننگے سوتے ہوئے کٹی۔ یہاں اور وہاں سوتے سوتے اپنی پہچان بنانے والے آج ہم سے کہہ رہے ہیں، ارے جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر تم نے سیاست سیکھی ہے، شاید تم بھول گئے کہ آج تم اس سے مقابلہ کر رہے ہو جس کے سینے میں اس کا خون ہے، جس نے اپنے جوتیوں پہ تم کو بٹھا کے سیاست کروائی ہے۔ اور جب ہم نکلیں گے تو بتائیں گے تم کو، حقیقی تصویر سامنے رکھیں گے۔ بہرحال میرے بھائی، مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں رہی۔ اخبارات لکھتے تھے کہ پل کے اس پار کی جماعت، چھوٹی جماعت، خود اتنے چھوٹے ہو گئے کہ میں کہنا نہیں چاہتا۔ خیر، اللہ سب کو نیک ہدایت، اللہ سب کو نیک ہدایت۔ مجلس اتحاد المسلمین کو فخر ملت اور سالار ملت میں ایک ایسا گلدستہ بنایا ہے جس گلدستے میں ہر عقائد، ہر مسلک، ہر مکتب وہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مجلس نے جگہ دی۔ آج مجلس میں ہر عقائد سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہر کوئی ہے، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، پٹھان بھی ہے، عرب بھی ہے، سب ہے مجلس میں، مشائخ بھی ہے، سب ہے۔ مجلس ایک گلدستہ ہے۔ آج دنیا اگر مسلمانوں کو بانٹنے پر اپنی توانائی صرف کر رہی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء سے لے کر آج تک ہر مسلک، ہر مکتب، ہر عقائد اور ہر فرقے کے لوگوں کو اپنے میں شامل کر کر، ان کو جگہ دے کر، ان کو کھاندے سے کھانا ملا کر اتحاد المسلمین کا صحیح معنوں میں نعرہ دیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے دیا۔ آج آپ بتائیے کہ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ عقائد کے جھگڑے، فرقے ہیں، ہم تقسیم ہو گئے، ہم بڑھ گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم کمزور ہو گئے، اور اگر ہم سب ایک ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ 15-20 برس سے
اکبر الدین اویسی ایک ہی بات کہتا تھا، چاہے وہ والٹا ہوٹل ہو یا کہیں اور کے جلسے ہو، ایک ہی بات کرتا تھا کہ مسلمانوں منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، مسلکی جھگڑوں کو چھوڑو، فرقوں میں جو جھگڑوں میں بٹے ہوئے اس کو چھوڑو، مکتب کے جھگڑوں سے نکل جاؤ، مسلک کے جھگڑوں سے نکل جاؤ، کلمے کی بنیاد پہ منظم و متحد ہو جاؤ۔ آج سارا ہندوستان یہی بات کہہ رہا ہے، آج سارا ہندوستان یہی بات کہہ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کو ایک ہونا ہے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ جو آواز سرزمین دکن سے اٹھی تھی، آج وہ آواز ہر ایک تک پہنچ رہی ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم کو اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا، کلمے کی بنیاد پہ منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ آج ساری دنیا مسلمانوں کو بانٹ کر، تقسیم کر کر ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتی ہے۔ آج ہم کو شیعہ اور سنی کے جھگڑوں سے نکلنا ہوگا، آج ہم کو مسلکی مکتبی عقائد کے جھگڑوں سے نکلنا ہوگا۔ قابل مبارکباد ہے کہ آج بریلوی کے بڑے عالم دین نے، اعلیٰ حضرت کے جانشین نے دیوبند میں جا کر ملاقات کی، بہت اچھا کام کیا۔ آج شیعوں کو سنیوں سے بغلگیر ہونا پڑے گا، سنیوں کو شیعوں سے ہونا پڑے گا، بہروں کو بھی ملنا پڑے گا، مہدویوں کو ملنا پڑے گا، ہر ایک کو ملنا ہوگا، کیونکہ ہمارے سامنے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور وہ خطرہ کیا ہے؟ وہ خطرہ ہندوتوا کی طاقتوں کا خطرہ، جو اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اس ملک کو آج ایک نفرت کی سیاست کے ذریعے یہ لوگ اس ملک کے رہنے بسنے والے ہندوستانیوں کے دلوں کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ آج ان سے سب سے بڑا خطرہ، آج خطرہ ہم کو ان لوگوں سے ہے جو لو جہاد کے نام پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا اگر خطرہ ہے تو کس سے ہے؟ ان لوگوں سے ہے جو رامزادے یا حرامزادے کہتے ہیں۔ آج ہندوستان کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو کن سے ہے؟ ان لوگوں سے ہے جو کہتے ہیں کہ رام کا خون دوڑ رہا ہے مسلمانوں میں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو ان لوگوں سے ہے جو ون نیشن ون تھیوری بنانے کی بات کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ وہ لوگوں سے ہے جو ناگپور میں بیٹھ کر ہندوستان کو چلانے کا خواب دیکھتے ہیں اور ہندوستان کو چلا رہے ہیں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ سنگھ پریوار سے ہے۔ ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو گو رکشکوں سے ہے، جو سنگھ پریوار کے ہی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد کا نام ہے۔ یہ لوگ کوئی اور نہیں۔ ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو آج ان لوگوں سے ہے جو گو رکشک کے نام پر اخلاق کا قتل کرتے ہیں۔ ہندوستان میں سب سے بڑا اگر کوئی خطرہ ہے تو زاہد کو بیف کے نام پر مارنے والوں سے ہے۔ ہندوستان کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو مسلمانوں کے منہوں میں گوبر ڈالنے والوں سے ہے۔ ہندوستان کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو ان لوگوں سے ہے جو آج گو رکشک کے نام پر دلتوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خطرہ اس ملک کو مجلس سے، اکبر الدین اویسی سے، اسد الدین اویسی سے۔ ارے دیوانوں، نادانوں، نہ سمجھو، اسد الدین اویسی ہو یا اکبر الدین اویسی ہو یا مجلس اتحاد المسلمین ہو، مجلس اور ہم سب ہندوستان کے دستور پر یقین رکھتے ہیں اور دائرے دستور میں جمہوری جد و جہد کرتے ہیں۔ جمہوری جد و جہد کیا گناہ ہے؟ کیا جلسوں میں مخاطب کرنا گناہ ہے؟ پھر کیوں ہم کو پرمیشن نہیں دیتے؟ کیوں ہم کو مخاطب کرنے نہیں دیتے؟ ہم جمہوریت کو کمزور نہیں کر رہے ہیں، ہم جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں۔
اور 9 بجے وہ ایڈیٹ باکس کہتے ہیں انگریزی میں، ٹیلی ویژن، وہ ٹیلی ویژن کا جو بھی چینل کھولو اس میں آتا ہے اویسی بردرز، MIM، اسد اویسی ایسا بولے، وہ کرے، یہ کرے، آر دے نیشنلسٹ، آر دے یہ۔ ارے تم کون میری قومیت پہ سوال اٹھانے والوں؟ میری قومیت میرے دستور سے ہے، میری جمہوریت پر ہے۔ میری قومیت کا سرٹیفکیٹ RSS والے نہیں دیں گے، میری قومیت کا سرٹیفکیٹ میرا دستور دے گا، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن دے گا، تم نہیں دیں گے۔ لیکن آج یہ لوگ ہم پہ الزام، ہم وفادار نہیں اس ملک کے۔ ارے ہمارے اتنا وفادار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے سنگھ پریوار والا، کیا تمہاری عزتیں 70 سال میں اتنی لٹی جتنی ہماری لٹی؟ ہندوستان کے وزیر اعظم یہ اکبر الدین اویسی تجھ سے سوال کرتا ہے، تو نے آزادی کے جدوجہد کرنے والوں پر الزام لگایا، توہین کر دی اپنے بیان کے ذریعے کہ جدوجہد آزادی میں لوگوں نے اتنی جدوجہد و قربانی و مصیبت نہیں اٹھائی جتنی BJP نے اٹھائی۔ واہ واہ واہ۔ معافی نامہ کون دیے تھے انگریزوں کو؟ کون دیے تھے؟ کون انگریزوں کے مخبر تھے؟ کون ذمہ دار ہیں انگریزوں کے ساتھ مل کر مہاتما گاندھی کو دھوکہ دینے پر؟ آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ قربانی دیے۔ ارے 70 سال کی تاریخ میں جتنی عزت مسلمان کی لٹی، جتنی عصمت مسلمان کی لٹی، جتنی آبرو مسلمان کی لٹی، جتنے بستیاں مسلمان کے جلے، جتنی کوکھ مسلمان ماں کی ویران ہوئی، جتنی سواد مسلمان عورتوں کی اجڑی، اتنی تباہی و بربادی کسی کی نہیں ہوئی۔ کتنے فسادات ملک کے تقسیم سے لے کر آج تک کٹنے والا، لٹنے والا، تباہ ہونے والا مسلمان رہا۔ کبھی اجمیر جلا تو کبھی پنجاب جلا، کبھی جے پور جلا تو کبھی لکھنؤ جلا، کبھی لکھنؤ جلا تو کبھی ہاشم پورہ جلا، کبھی ملی آباد میں قتل ہوا تو کبھی احمد آباد میں ہوا، کبھی بھیونڈی میں ہوا تو کبھی بمبئی میں ہوا، کبھی روڈ قلعہ میں ہوا تو کبھی مدھیہ پردیش میں ہوا، کبھی آسام میں ہوا تو کبھی بنگال میں ہوا، کبھی حیدرآباد میں ہوا تو کبھی نظام آباد میں ہوا، کبھی نظام آباد میں ہوا تو کبھی بنگلور میں ہوا۔ ارے کتنے فسادات کا ذکر کروں؟ کیا کوئی ہمارے اتنا لٹا؟ کوئی ہمارے اتنا کٹا؟ کوئی ہمارے اتنا تباہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ گجرات جلتا رہا، عصمت جلتی رہی، آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوتی رہی، لیکن پھر بھی مسلمان ہندوستان کے ترنگے کو تھامے رکھا اس امید کے ساتھ کہ مجھے انصاف ملے گا۔ ہم نے ملک سے کبھی غداری و بےمانی نہیں۔ کبھی اجمیر جلا، کبھی بھیونڈی جلا، کبھی بمبئی جلا، لیکن ہم نے ان جلتے ہوئے آشیانوں کو جلنے دیا، لیکن ہندوستان کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا۔ ارے یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا یقین ہے اس ملک پر، کیونکہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ کوئی مائے کے لال میں ہمت نہیں ہے ہم کو اس ملک سے بھگانے کی یا جاؤ کہنے کی۔ کسی کی ماں نہیں جنی جو ہم کو اس ملک سے جانے کو کہیں گے یا ہٹانے کی بات کہے گا۔ ارے اس ملک کو ہم نے سجایا ہے، ہم نے سنوارا ہے۔ 15 اگست کو جس قلعے پر
میرے ہندوستان، ہمارے ہندوستان کا ترنگا پرچم لہراتا ہے، ارے وہ لال قلعہ بھی میرے آبا و اجداد، میرے اسلاف کی تعمیر کردہ یادگار ہے، کیا نہیں ہے؟ کیا لال قلعے کو کوئی سوار کر یا کوئی اور بنایا؟ نہیں، میرے آبا و اجداد بنائے، شاہ جہاں نے بنایا۔ ہم نے اس ملک کو عظمت دی، شان دی، شوکت دی، بلندی دی۔ قطب مینار ہماری نشانی ہے، لال قلعہ ہماری نشانی ہے، تاج محل ہماری نشانی ہے، یہ چار مینار ہماری عظمت کی نشانی ہے، یہ قلعہ گولکنڈہ ہماری نشانی ہے۔ ارے آج ہم سے سوال کرتے ہیں قومیت کا اور وفاداری کا، ارے جمہوریت پر جتنا یقین ہم کو ہے، ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا کچھ کر دیا ہوتا اب تک۔ اتنے فسادات، اتنی تباہی و بربادی کے بعد بھی جمہوری جدوجہد پہ یقین، یہ خود ہمارے وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کیا یہ ناکافی ہے؟ کیا یہ ناکافی ہے؟ جمہوری جدوجہد کا ہم کو حق نہیں؟ کیا جلسے کرنے کا حق نہیں؟ کیا کسی ہندوستان کے شہر میں آزادی کے ساتھ گھومنے کا حق نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم جمہوری جدوجہد نہ کریں جو تم چاہتے ہو تو اکبر الدین اویسی سوال کرتا ہے جمہوری جدوجہد نہ کروں تو کون سی جدوجہد کروں، ذرا وہ بھی بتا دو میرے پیارے، بتا دو۔ جمہوری جدوجہد نہیں کروں، احتجاج نہ کروں، جلسہ نہ کروں، کسی شہر کا دورہ نہ کروں، کوئی راستے پہ بیٹھ کے دھرنا نہ دوں، جن پت کے پاس بیٹھ کر، جنتر منتر کے پاس بیٹھ کے دھرنا نہ دوں، کوئی شہر میں جا نہیں سکتا، تو بتاؤ میں اپنے حق، اپنے انصاف کے لیے کون سی جدوجہد کروں، مجھے بتا دو۔ میں وہ بھی کرنے تیار ہوں کیونکہ میں اس ملک کا وفادار ہوں۔ ارے آج مجلس وہ اکبر الدین اویسی جمہوریت کو مضبوط کر رہا ہے، اور اگر تم کو میرا انداز پسند نہیں آتا تو کیا کروں؟ 70 برس کی ناانصافی، 70 برس کا ظلم، 70 برس کی لٹی ہوئی عصمت، 70 برس کے بہتے ہوئے خون، جلے ہوئے آشیانے کے بعد کیا اتنا غصہ بھی تم برداشت نہیں کر سکتے؟ تو ہم کتنا کر رہے ہیں، غور کرو۔ ارے آپ بتاؤ، آج میں کہوں تو کہیں گے کہ اکبر الدین اویسی ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ ارے میں کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں اس بات کو، یاد رکھو، یاد رکھو، اگر اس ملک میں تم کو اپنے حق کو حاصل کرنا ہے تو تم کو منظم ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، تم کو اپنے وجود کا احساس دلانا ہوگا۔ شاید اکبر الدین اویسی کی تقریر، انداز، وہ جملے کسی کو پسند نہ آئے، مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اکبر الدین اویسی نے اپنے انداز گفتگو، اپنے انداز بیان، وہ تقریر کے ذریعے ہندوستان اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اب ہم سننے والے نہیں ہیں، اگر تم 70 برس بولتے رہے، ہم سنتے رہے، تو تم کو بھی ہم کو 15 منٹ سننا پڑے گا، تم کو بھی سننا پڑے گا۔ 1 گھنٹہ سنو نہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر بھی نہیں سن سکتے، ہم تو 70 برس سنے نا۔ ارے تم تو سمجھتے تھے کہ ہندوستان کا مسلمان گونگا ہے، بول نہیں سکتا، نہیں، ہندوستان کا مسلمان گونگا نہیں ہے، اس لیے کیونکہ سرزمین دکن کے غیور مسلمان ایمان کی حرارت کو لیے آج ہندوستان بھر میں اپنے پرچم کو لہرانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور ہماری حلق میں بھی زبان ہے، ہم تمہیں ایک بولیں گے تو ہماری آتش نوائی اتنی ہوگی کہ تم پناہ مانگو گے ہماری آتش نوائی کے سامنے۔
کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں بول سکتے؟ ارے بہت بول سکتے ہیں بابا، تھوڑا بولے تو کیسا ہل گیا دیکھے نا۔ اب سب پریشان ہیں، اکبر صاحب تقریر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی، اکبر صاحب آرام میں ہیں، اکبر صاحب کوئی دوسرے کام پہ توجہ دے رہے ہیں۔ آئیں گا اکبر اویسی، کہے گا سالار کا وہ بیٹا ہے اور سالار کا وہ مجاہد ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے اور سیاست صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کی بات ہے۔ وقت آنے دو، ہم بھی بتائیں گے، لیکن آج آپ غور کریے۔ میں یاد دلانا چاہوں گا 2014 کے انتخابات میں نے اپنے ہر تقریر میں کہا کیا قابلیت ہے نریندر مودی کی، کیا ہے، میں نے کہا کیا مورخ ہے، کیا سائنسداں ہے، کیا تاریخ پر عبور ہے، کیا معیشت پہ عبور ہے، کیا فارن پالیسی پہ عبور ہے، کیا ڈاکٹر ہے، کیا انجینئر ہے، کیا قابلیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک ہی قابلیت ہے، کیا ہے؟ 2000 کا وہ گجرات کا فساد ہے، اور کیا؟ مائنس گجرات فسادات کر دیے تو نریندر مودی زیرو ہے۔ ہندوستانیوں کو آپس میں لڑانا، ان کو آپس میں کٹانا، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنانا، یہی مہارت تھی جو وزارت عظمیٰ تک لے گئی شخص کو۔ اس سے زیادہ اور کیا تھا؟ گجرات ماڈل، گجرات ماڈل، کہاں کا ماڈل، کدھر کا ماڈل؟ جھوٹوں کا ماڈل ہے گجرات ماڈل۔ گجرات میں کیا ہے جا کر دیکھو، اعداد و شمار ہے میرے پاس، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے گجرات میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف کیا تھا؟ ہندوستانیوں کو لڑایا، ہندوستانیوں کو کٹایا، ہندوستانیوں کی عصمت کو لٹایا، ہندوستانیوں کی عصمت کو لوٹتا ہوا خاموش تماشائی بن کر دیکھتا رہا۔ چیف منسٹر کی طاقت کتنی طاقت نہیں، اس کے علاوہ اور کیا؟ اور آج کیا کہتا ہے؟ آج وزیر اعظم ہندوستان کہتے ہیں میرے دلت بھائی کو مارنے سے پہلے مجھے گولی مار دو۔ واہ 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 واہ، ان کو مار رہے ہیں تو آپ کو گولی مار دیں نا۔ ارے تم وزیر اعظم ہو، اتنا کمزور، ہندوستان کا وزیر اعظم، ارے وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کی طاقت کا، عہدے کا اندازہ ہوتا تو کہتا، اور اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کہتا کہ اگر کوئی دلت کو مارے گا تو ہندوستان کی پولیس کی گولیاں اس کو مار دے گی۔ تم یہ کہنا تھا، لیکن یہ نہیں کہے میرے کو گولی مار دو۔ اچھا بابا، مار رہے ہیں تو گولی آپ کو مار دو بولے، اب گوبر کھلا رہے ہیں تو اس کو کس کو کھلانا؟ ہاں، کس کو؟ کس کو بھائی؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہر 9 بجے ٹی وی کھولتے ہی کل یہی بات آئے گی۔ ایک مسخرہ بیٹھتا ہے، ایک مسخرہ بیٹھتا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ہاں، ارنب موڈی، ارنب موڈی، ہاں نہیں معاف کرنا، ارنب موڈی نہیں، ارنب گوسوامی۔ ہاں، غلطی ہو گئی، ہوتی ہے انسان ہے۔ اس کا چینل بھی ہے، وہ چینل ہے، اس کا چینل کا نام کیا ہے؟ وہ کچھ ہے نا، ہاں بی جے پی نہ ہو،
ارے نہیں پھر غلطی ہوئی, اس چینل کا نام ٹائمز ناؤ ہے. بولے گا مسخرہ, بکے گا, بولے گا ایسا بولے ویسا بولے, مذاق ہو گیا ہے. ہاں بتائیے کیا ہے, کہاں جا رہا ہے ملک, کدھر جا رہا ہے؟ کیا بولے اچھے دن, میں کیا کہتا تھا اچھے دن نہیں ہے, کہتے تھے کرپشن کا خاتمہ. میں کہتا تھا نہ اچھے دن ہے, نہ کرپشن کا خاتمہ ہے, نہ غربت کا خاتمہ ہے, نہ بے روزگاری کو دور کرنا ہے. یہ لوگ اقتدار پر آئیں گے تو ہندوستان کو ہندو راشٹر بنائیں گے, اقتدار پر آئیں گے تو ہندو اور مسلمانوں کو لڑائیں گے, کاٹیں گے, بانٹیں گے. آج کرپشن کو ختم نہیں کریں گے, ہندوستان میں دیے گئے اقلیتوں کے دستوری حقوق کو ختم کریں گے. اگر اقتدار پہ آئیں گے تو بے روزگاری دور نہیں کریں گے, کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کریں گے. میں نے کہا اقتدار پر آئیں گے تو یہ لوگ ایکساں سول کوڈ کو نافذ کر دیں گے, شریعت محمدی کا خاتمہ کریں. کیا آج نہیں کر رہے؟ آپ بتائیے کیا بلیک منی آیا؟ سب بولیں گے نہیں آیا نہیں آیا. ارے بھائی, جو لوگ آزادی سے پہلے انگریزوں کے مخبر بنے بیٹھے تھے, انگریزوں سے معافی نامے لکھ کر دیتے تھے, جو اپنے دفتر پر کبھی ترنگا جھنڈا نہیں لہراتے تھے, وہ لوگ کو اس ملک سے کیا محبت ہوگی؟ کچھ نہیں ہے. 244 تقریر کر چکا ہے کون؟ وزیر اعظم ہندوستان نریندر مودی. 140 تقاریر ہندوستان کے باہر کر چکے. خالی بکوا 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 بکوا, کچھ کام ہی نہیں ہے. کیا بتائیے؟ ایسا سمجھ رہے تھے کہ بس پانی ابالو, پتی ڈال دو, چائے پلا دو. ارے بابا, ملک کوئی ابلتے ہوئے پانی میں چائے کی پتی دودھ ڈال کے پلانے کا نام نہیں ہے. یہ سمجھ رہے تھے کہ چائے بنانا آتا ہے تو ملک بھی چلانا آ جائے گا. نہیں ہوتا ایسے. بتاؤ, آپ بتاؤ, میں کہنا چاہتا ہوں کیا بلیک منی آیا؟ بلیک منی نہیں لائے, لفظ جہاد کا شوشہ چھوڑ دیے, لفظ جہاد کے نام پہ ہندوستان کو لڑانے میں مصروف کر دیا. بولے ہندوستان کی اکانومی, انفلیشن, مہنگائی, سب بولے کہاں مہنگائی کم ہوئی؟ ارے دال کو چھوڑو, چائے بھی مہنگی ہو گئی مودی صاحب. آپ بتائیے. مگر توجہ ہٹا دی, مہنگائی سے ہٹا دی, انفلیشن سے ہٹا دی, سب سے ہٹا دی. کس پہ؟ رامزادے حرامزادے اس پہ لڑنے لگے. توجہ ادھر سے ہٹ گئی. ان کے سویرنگ ان کی تقریب میں نواز شریف کو بلائے. یہ پاکستان گئے, بریانی کھائے, شادی میں شریک ہوئے, ملے, ایسا لپٹ کے مل رہے جیسا بچھڑا یار مل رہا ہے. سیز فائر وائلیشن سب سے زیادہ اگر ہوئے تو نریندر مودی کے دور میں ہوئے. فارن پالیسی, نیوکلیر انرجی کے ملک کے بننے والے ادھر پھر رہے ہیں, ادھر پھر رہے ہیں, صدقہ پھر رہے ہیں, پورا پھر رہے ہیں. کیا ہوا؟ NSG میں کامیابی ملی, یونائٹڈ نیشن کی مستقل سیٹ ملی. فارن پالیسی دیکھے تو ایسا ناکام, ملک دیکھے تو ایسا ناکام. آج 40 دن سے زائد کشمیر کرفیو میں ہے. کشمیری لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں, دوائیوں کو ترس رہے ہیں. ان کے سینوں پہ, آنکھوں پہ, چہروں پہ چھروں سے مارا جا رہا ہے. معصوم بچے دودھ کے ڈبوں کو تڑپ رہے ہیں. کشمیریت, انسانیت کی بات کرنے والوں
تمہاری انسانیت کہاں ہے؟ ایک طرف کشمیری مر رہا ہے، کشمیری زخمی ہو رہا ہے، تو دوسری طرف بارڈر سیکورٹی فورس، پیراملٹری فورسز کے 2 یا 3 گورنمنٹ آف انڈیا کہتی ہے سپاہی مر گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ 2000 کے قریب فوج کے سپاہی کشمیر میں زخمی ہو گئے۔ پھر اس کے ساتھ کتنے لوگ 65 افراد کشمیر میں ہلاک ہوئے ہیں اور کتنے کشمیری زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم 7,000 کتنے لوگ اپنے آنکھ کی روشنی سے محروم ہوئے؟ 250۔ آپ بتائیے 5 سیکورٹی فورسز ہلاک ہوئے، 2000 سیکورٹی فورسز کے لوگ زخمی ہوئے، ہزاروں لوگ ہندوستان کے اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کی ناکامی، نااہلی کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف کشمیری مر رہا ہے، اپنی بینائیوں سے محروم ہو رہا ہے، تو دوسری طرف سیکورٹی فورسز والے بھی مر رہے ہیں۔ بتاؤ کیا ہے؟ کون سے محاذ پہ کامیاب ہوئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بین الاقوامی فارن پالیسی کامیاب؟ وہ بھی فیل۔ انٹرنل پالیسی کامیاب؟ نہیں، وہ بھی فیل۔ اور آج بولیں گے اکبر الدین اویسی بات کرتا ہے تو نفرت کی بات کرتا ہے۔ نفرت کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، فلسطینوں کے احتجاج پر اسرائیلی بھی یہ پیلٹس کی گولیاں نہیں چلاتے، لیکن نریندر مودی کے حکومت کے اندر آج اس پیلٹ کی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، معصوموں کی آنکھیں جا رہی ہیں۔ کیا یہ ظلم صحیح ہے؟ اگر کشمیر کے ساتھ یہ ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہریانہ میں فروری کے مہینے میں 5 دن تک جاٹ کے ریزرویشن کے احتجاج کے نام پر ننگا ناچ نچایا گیا۔ کیا نہیں نچایا گیا؟ ننگا ناچ، 24 عورتوں کا ریپ ہوا، اور وہاں کی ایک ایسکیم جو اکنامک اور یہ سٹاکس، یہ پیسہ اوپر نیچے سب جو دیکھتے ایک فیڈریشن ہوتا ہے، اس نے کہا کہ 20,000 کروڑ کا نقصان ہوا، 20,000 کروڑ کا نقصان ہوا جاٹ کے احتجاج میں۔ کتنے؟ 30 لوگ کا قتل ہوا۔ کتنے؟ 30۔ اور پھر سی بی آئی کی تحقیقات بولے 2 دن پہلے اعلان ہوا۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہریانہ میں بی جے پی کی حکومت ہے نا، کشمیر میں بھی بی جے پی پی ڈی پی کی ہے، وہاں پہ پیلٹ کی گولیاں تھیں، پیلٹ کی گولیاں۔ ہریانہ میں کیوں نہیں چلائے؟ میرا سوال ہے، کیوں نہیں چلائے وہاں پہ گولیاں؟ کشمیر میں رہنے والا بھی ہندوستانی ہے، ہریانہ میں رہنے والا بھی ہندوستانی ہے، پھر کشمیری ہندوستانی پہ پیلٹ کی گولیاں کیوں؟ اور وہاں پہ تماشا کیوں دیکھتے ہو ہریانہ میں؟ میرا سوال ہے۔ ہاردک پٹیل گجرات میں پٹیلوں کا احتجاج کیا، وہاں پہ بھی میرے پاس ہے تفصیلات۔ گجرات میں بھی کتنے ہوئے؟ 300 زخمی، 12 ہلاک۔ وہاں فائرنگ ہوئی؟ کیا وہاں فائرنگ ہوئی؟ کیا وہاں پہ ہلاک نہیں ہوئے؟ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ اس ناانصافی پر ہندوستان خاموش ہوگا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین خاموش نہیں ہوگی۔ اس ناانصافی پر مجلس آواز اٹھائے گی۔ اس کے لیے ہم کو جیل ملتی ہے تو ہم تیار ہیں جیل جانے کے لیے، پھانسی ملتی ہے تو تیار ہیں لٹکنے کے لیے تختدار پہ، لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑیں گے۔ کیوں یہ ناانصافی؟ کیوں یہ ناانصافی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ مجلس صرف مسلمان 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 کہتی ہے۔ ہاں،
اکبر الدین اویسی مسلمان 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 کہتا ہے، مسلمان 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 کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو جائے گا. کسی کے باپ سے ڈرنے والا نہیں. کوئی دلت کا نام لے سکتا ہے، کوئی یادو کا نام لے سکتا ہے، کوئی پاٹل کا نام لے سکتا ہے، کوئی پٹیل کا نام لے سکتا ہے، کوئی لنگیات کا نام لے سکتا ہے، کوئی ریڈی کا نام لے سکتا ہے، کوئی ویلما کا نام لے سکتا ہے، کوئی کما کا نام لے سکتا ہے. میں مسلمان کا نام نہیں لے سکتا. ارے تم کون؟ کیا نام لے سکتے کیا نہیں لے سکتے بولنے والے؟ میں مسلمان کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ آج تک بھی بمبئی ہو، بھیونڈی ہو، روٹ کیلا ہو، اجمیر ہو یا گجرات ہو یا احمد آباد ہو، آج بھی ان کو انصاف نہیں ملا. جب انصاف مل جائے گا اکبر الدین اویسی مسلمان مسلمان بولنا بند کر دے گا. جب ایودھیا میں بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہو جائے گی تو اکبر الدین اویسی مسلمان مسلمان بولنا روک دے گا. سرکاری ملازمت میں جب مجھے میری آبادی کے تناسب کے برابر کا حصہ مل جائے گا تو میں مسلمان مسلمان بولنا بند کر دوں گا. جب جیلوں میں 26% مسلمان جو جیلوں میں ہے تم ان کو چھوڑ دیں گے تو میں مسلمان مسلمان بولنا چھوڑ دوں گا. جب تم سچر کمیٹی کے رپورٹ پر عمل کرو گے تو میں مسلمان مسلمان بولنا چھوڑ دوں گا. تم مسلمانوں کے رگوں میں رام کا خون دوڑتا ہے کہنا روک دو گے تو میں مسلمان 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 بولنا روک دوں گا. جب تم مسلمانوں کو ان کا دستوری حق دے دو گے تو میں مسلمان مسلمان بولنا روک دوں گا. ارے ہم مسلمان اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں. جتنا حق ایک ہندو کا اس ملک پر ہے اتنا ہی حق اکبر الدین اویسی و مسلمان کا بھی اس ملک پر ہے. اگر کوئی ہندو اپنے ماتھے پہ تلک لگا سکتا ہے تو اسی طریقے سے مسلمان اپنے چہرے پر داڑھی پال سکتا ہے، سر پہ ٹوپی بھی پہن سکتا ہے. یہ دستور کے خلاف نہیں ہے. لیکن تم آج ناانصافی پہ ناانصافی کرو گے اور کہتے ہیں کہ نہ کہوں. کون سی رپورٹ ہے جو کہتی ہے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں؟ دلت ہیں، ایس سی ایس ٹیز ہیں. ایس سی ایس ٹیز سے بھی پچھڑے ہوئے کمزور پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. پیچھے تو چھوڑو، جب مسلمان ایس سی ایس ٹی کے برابر کھڑے ہو جائے گا تو اکبر الدین اویسی مسلمان مسلمان کہنا بند کر دے گا. نہیں، ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی نہیں ہوا. گودرا ٹرین کو جلایا گیا، ہم مذمت کرتے ہیں. کار سیوکوں کو جلا دیا گیا، وہ ظالمانہ حرکت تھی، غلط حرکت تھی، مذمت کرتے ہیں. 59 لوگ مارے گئے. ہم اکبر اویسی ان مرنے والوں کے افراد خاندان کے ساتھ اپنے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے. 2011 میں خصوصی عدالت بنی 31 لوگوں کو ہاتھی قرار دیا گیا. کتنے؟ 31 میں سے 11 لوگوں کو موت کی سزا سنائی گئی. کتنے؟ 11. بہت اچھا فیصلہ ہوا. کیا آپ نے معصوموں کو جلا دیا؟ 11 لوگوں کو موت کی سزا. چلیے، امید کرتا ہوں صبح کل 9 بجے ٹی وی کے لوگ یہ پوائنٹ کو ذرا نمایاں پیش کریں گے. گلبرگ سوسائٹی میں بھی قتل عام ہوا.
ہوا نا گلبرگ میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 69، ایک کم 70، 69 لوگ مارے گئے، 24 کو سزا ہوئی۔ کتنوں کو؟ 24 کو۔ گودرا میں 59، گلبرگ میں 69، وہاں 11 لوگوں کو سزائے موت کی سزا۔ گلبرگ سوسائٹی میں ایک کو بھی سزائے موت کی سزا نہیں۔ اب میں نہیں بولنا کچھ۔ کیا یہ گجرات ماڈل ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہندو کا خون خون ہے، مسلمان کا خون کیا خون نہیں ہے؟ جب تک تم انسان کے خون میں فرق کرو گے یہ ملک تقسیم رہے گا۔ ہندو کا ہونے دو، سکھ کا ہونے دو، مسلمان کا ہونے دو، خون خون ہوتا ہے، انسان کا خون ہے۔ لیکن اس انسان کے خون کے لیے 11 کو سزائے موت، اور ان انسانوں کے خون پر ایک کو بھی سزائے موت نہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ ارے یہ چھوڑو، نروڈا پاڈیا میں 97 لوگوں کو مار دیا گیا۔ 97، 32 کو سزا ہوئی۔ 97 مرے، 32 کو سزا، ایک کو پھر سزائے موت نہیں۔ اور ایک ہے نا وہ سردار پورہ، وہاں پر بھی ایک کو بھی نہیں ہوئی۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ ارے آج بتاؤ، مایا کوڈنانی 35 برس کی سزا، پیرول پہ رہا۔ گلبرگ سوسائٹی کے لوگ سزا، پیسے جمع کرنے، قانون کی مدد کے لیے 8 دن کی پیرول منظور۔ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ نریندر امین کو ضمانت، امیت شاہ کو کلین چٹ، پھر پوچھتے آپ کے بھائی کا کیا ہوگا؟ جو بھی ہوگا وہ ڈر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سزا ہوتی ہے تو ہونے دو۔ جیل میں جانا ہے تو جائیں گے، سولی پہ لٹکنا ہے تو لٹک جائیں گے، اقتدار سے ہاتھ دھونا ہے تو دھو لیں گے۔ لیکن اے ہندوستان کے دشمنوں، یہ ہندوستان کا سپاہی، ہندوستان کا یہ فوجی، ہندوستان کے لیے مرنے مٹنے والا اکبر الدین اویسی تمہارے سامنے جھکے گا نہیں۔ ارے ہم ڈریں گے؟ ارے نہ باپ ڈرے نہ دادا ڈرے، اب ہم ڈریں گے؟ ارے تم تو بھی موت کو نہیں دیکھے بابا۔ ارے موت سے آنکھ مچولی کھیل کر آیا ہے یہ۔ اتنی گولیوں کے بعد تو کوئی زندہ نہیں رہتا۔ نہیں، میں نہیں ہوں شیر، معاف کرنا، نہیں ہوں میں، شیر نہیں ہوں، نہ شیر کہلانے کا شوق ہے، مجھے جنون ہے۔ تو جنون یہ ہے کہ میں ہندوستان کے ہر شہر میں ایک نہیں 10 شیروں کو پیدا کروں گا جو شیر نکل کے ان سے مقابلہ کریں گے۔ یہ مقصد ہے ہمارا، یہ کام کریں گے۔ ارے آج مجلس پہ تنقید کرتے ہو، مجلس پہ الزام لگاتے ہو کہ مجلس ووٹ کاٹ رہی ہے، ان سے ملی بھی ہے، ان سے ملی بھی ہے۔ باپ کو نہیں خرید سکے، دادا کو نہیں خرید سکے، ہم کو خریدیں گے؟ ارے دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نہ خریدی ہے نہ خرید سکتی ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے کام کرتے ہیں۔ 70 برس کا انصاف ملا مسلمانوں کو؟ بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا انصاف ملا؟ کیا تمہاری عصمتوں کے لٹنے پہ انصاف ملا؟ کیا تمہارے بستیوں کے جلنے پہ انصاف ملا؟
کیا اجمیر کے فساد پہ انصاف ملا؟ کیا احمد آباد کے فساد پہ انصاف ملا؟ کیا گجرات کے شولوں کا انصاف ملا؟ کیا مظفر نگر کے فساد کا انصاف ملا؟ کیا لکھنؤ کے فساد کا انصاف ملا؟ کیا مراد آباد کے فساد کا انصاف ملا؟ کیا بمبئی کے فساد کا انصاف ملا؟ کیا اجمیر کے فساد کا انصاف ملا؟ کیا روڈ قلعہ کے فساد کا انصاف ملا؟ تم انصاف نہیں دیے۔ کیا سچر کمیٹی پہ انصاف ملا؟ کیا رنگناتھ مصرا کمیٹی کی رپورٹ پہ انصاف ملا؟ کیا روزگار میں انصاف ملا؟ کیا ملازمت میں انصاف ملا؟ کیا تعلیم میں انصاف ملا؟ کیا روزگار میں انصاف ملا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے مدرسوں کو آزادی کے ساتھ چلانے کا اختیار ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر مجلس سے کہتے ہیں کہ یہ ووٹ کاٹتے ہیں، ایجنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، 2014 میں ہم تو یہاں تھے نا۔ مودی کیسا بنا وزیر اعظم؟ ہم بنائے۔ کانگریس کی نااہلی، کانگریس کی ناکامی، کانگریس کے گونگے وزیر اعظم اور کانگریس کے للو پنجو اور پپوؤں کی وجہ سے بی جے پی کو اقتدار ملا، ہم سے نہیں ملا۔ پپو ذمہ دار ہے پھیکو کے اقتدار پہ آنے پر۔ الزام ہے مجلس مہاراشٹرا میں گئی۔ مہاراشٹرا میں گئے تو کیا کرے بھائی؟ کیا نہیں جانا تھا؟ اگر ایسا ہی خاموش بیٹھے تو بولیں گے بی جے پی آ جائیں گی، بی جے پی آ جائیں گی، بی جے پی آ جائیں گی، تو کیا اکبر الدین اویسی چندران گٹے سے بھی نہیں ٹھہرنا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا نہیں ٹھہرنا؟ ارے چاہے یہ آنے دو، وہ آنے دو۔ سالار کیا بولتے تھے؟ سالار کہتے تھے میاں جب آفت و بلا آتی ہے اور آفت بلا سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو سب سے کمزور آفت بلا کو گلے لگا لینا۔ سانپوں میں رہنا ہماری قسمت ہے، تو بس دیکھ لو کون سے سانپ میں کم زہر ہے، بس۔ ارے بھائی ہم نہیں آئے تو 70 برس میں آپ کیا کر لیے؟ میرا سوال ہے، کیا کر لیے؟ بی جے پی آ جاتی، بی جے پی آ جاتی، بی جے پی آ جاتی، بی جے پی آ جاتی۔ آ جانے دو، آ گئی نا، آ گئی نا۔ اس کے آنے پہ ہم ذمہ دار ہیں؟ کیا ہماری نااہلی ہے؟ آپ بتائیے۔ جو ہوا الزام ایسا ہو گیا کہ مسلمان سیکولر پارٹیوں کے غلام ہیں، انہوں جو بولے وہ سننا، جیسا بولے ویسا کرنا۔ فساد ہوا تو خاموش جل جانا، فساد ہوا تو خاموش لٹ جانا، فساد ہوا عزت لٹ گئی تو چادر ڈال لینا اور خاموش نکل جانا، ایک لفظ نہیں بولنا۔ کیوں؟ بی جے پی آ جاتی، بی جے پی آ جاتی۔ ارے کب تک، کب تک؟ ارے تمہاری نااہلی ہے، تم نے مسلمانوں کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا، صرف اقتدار پر آنے کے لیے۔ کبھی مایا نے استعمال کیا تو کبھی ملائم نے استعمال کیا، کبھی دیوے گوڑا نے استعمال کیا تو کبھی اندرا گاندھی نے استعمال کیا، کبھی سونیا نے استعمال کیا تو کبھی کسی اور نے کیا۔ ارے صرف ہم کو استعمال کیا۔ ہم پیروں کے فٹ بال تھے، ہم پیروں کے فٹ بال تھے۔ مجلس اب گئی تو مجلس کے پیروں کے فٹ بال سب بنے ہوئے ہیں، تو ان کو برا دکھتا ہے۔ نہیں آپ نہیں آنا۔ ارے بابا ٹھیک ہے، بہار میں ایسا ہوا، کتنے سیٹ پہ لڑے؟ 6 میں، 6 سے اقتدار کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ بتائیے مجھے آپ، کیا اقتدار کا فیصلہ 6 سے ہو سکتا ہے؟ مہاراشٹرا میں لڑے،
सब बोले ऐसा लड़े वैसा लड़े, इन्हों जाके हम जाके जिताए। अब हमारी इतनी ताकत कि हम जिता सकते। आप बताइए, महाराष्ट्र में जाने से क्या हम नहीं जीते? जीते ना। क्या महाराष्ट्र में आज मुसलमानों के वजूद को तस्लीम करने के लिए क्या मजबूर हुए या नहीं? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 60 मुसलमान हैं, 60 मुस्लिम एमएलए। वो 60 है, ये 60 है। 60 में भी वो हिम्मत नहीं जो ये 7 में है या नहीं? बताओ। अब उत्तर प्रदेश की आवाम को फैसला करना है, क्या तुमको वैसे 60 होना है या ऐसे 7 होना है? सही है या गलत बताइए। मुजफ्फरनगर हुआ तो 60 एमएलए में एक का भी मुंह नहीं खुलता, और वहां बीजेपी में इतने हैं जो चाहे बोल रहे हैं, जो चाहे बोल रहे हैं। अरे हमको आने दो ना, हमको जाने दो ना। अरे हम जब जाते हैं ना तो गूंगों को भी जबान आ जाती है, और जब हम बताएंगे। आप बताइए मेरे भाई, आज मुसलमानों को गौर करना, मेरी आवाज सिर्फ हैदराबाद में नहीं गूंज रही है, मेरी आवाज हिंदुस्तान के हर घर के मुसलमान के कानों में गूंज रही है। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं, क्या हम बिकने वाले दिख रहे हैं? क्या हमको कोई खरीद सकता है? अरे जेलों में जाकर अपनी मिल्लत की शान और शौकत के लिए अपनी जानों की बाजी लगाने वाले मुजाहिदीन का नाम है। अखलाक की मौत पर क्या कोई मुसलमान रुकने असेंबली अखलाक के घर को पहुंचा? नहीं पहुंचा। हैदराबाद का एमपी असदुद्दीन ओवैसी ही पहुंचता है। दलित अहमदनगर में जला, कोई गया नहीं? असदुद्दीन ओवैसी ही गया। अरे आज मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरी बात बुरी दिखेगी, मेरी बात बुरी दिखेगी। गुज्जर उठता है, गुज्जर उठता है तो राजस्थान रुक जाता है। जाट उठता है तो हरियाणा बंद हो जाता है। पटेल उठता है तो गुजरात हिल जाता है। नरेंद्र मोदी परेशान हो जाता है। आनंदीबेन पटेल चीफ मिनिस्टरी से मुस्तफी हो जाती है। दलितों पे हमला होता है तो मोदी कहने पे मजबूर होता है, उनको नहीं मारो, मुझे गोली मार दो। हमको मारा जा रहा है, हमको गोबर खिलाया जा रहा है, हमारी जानें ले ली जा रही हैं। तो क्या हम गुज्जरों से बदतर हैं? क्या जाटों से बदतर हैं? क्या दलितों से भी गई गुजरे हैं? वो उठ जाते हैं इनके खिलाफ, हम नहीं उठते। मस्जिद चले गई, बच्चे जेलों में चले गए, सरों और सीनों पे गोलियां चलने लगी, ताड़ा में जेल चले गए, गुजरात के फिसादात में इज्जतें लुट गईं, गुलबर्ग में मरे, नरोडिया पाटिया में जले, मुंबई में जले, कभी अजमेर में जले। हमारी शरीयत आज खतरे में है, रोजगार से महरूम है, तालीम से महरूम है, फिर भी उठना नहीं चाहते। तो ऐ मुसलमानों, आखिर तुम कब उठोगे? ये मेरा सवाल है, कब उठोगे? अगर तुम ऐसे ही कहोगे, तुम्हारे उठाने वाले को, तुम्हें जगाने वाले को अगर तुम मिला हुआ, बिका हुआ कहेंगे, तो अब तो 70 बरस गुजरे हैं। याद रख लो, फिर 100 बरस तक भी कोई मुस्लिम रहनुमा तुम्हारे ऊपर होने वाले जुल्म पर आवाज बेधड़क
اور بے خوف ہو کے اٹھانے سے ڈرے گا، یہ سمجھ کر ڈرے گا کہ نہیں بھائی اویسی برادرز اٹھائے تھے، دیکھے نہیں کیا حال ہوا، اب ہم نہیں اٹھائیں گے۔ کیا تم یہ پیغام دینا چاہتے ہو ہندوستان کے مسلمانوں؟ کیا میرا گناہ یہی ہے کہ میں تمہارے لیے آواز اٹھاتا ہوں؟ کیا میرا گناہ یہی ہے کہ میں تمہارے لیے جیل جاتا ہوں؟ کیا میرا گناہ یہی ہے کہ میں تمہاری ناانصافی پر آواز اٹھاتا ہوں؟ کیا میرا گناہ یہی ہے کہ میں تمہارے حق کے لیے اپنے جان کو خطرے میں ڈال رہا ہوں؟ کیا یہی سزا دو گے مجھے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ کیا کروں میرے بھائی؟ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے مسلمانوں کے انتشار کو دیکھ کر، اور فخر محسوس ہوتا ہے اپنے حیدرآباد کے مسلمانوں کے اتحاد کو دیکھ کر۔ ہزار سلام، ہزار سلام اے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں۔ یہ اکبر الدین اویسی کی تقریر، یہ جملے، یہ الفاظ، یہ ہمت، یہ بے باکی، یہ جواں مردی اکبر الدین اویسی کی نہیں ہے، یہ حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کی دین ہے، آپ کی دین۔ آج اگر میں حیدرآباد کے مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں تو ضرور یہ ہاتھ مہاراشٹرا، بالخصوص ممبئی اور اورنگ آباد کے مسلمانوں کو بھی سلام کے لیے اٹھتے ہیں۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں حیدرآباد کے مسلمانوں نے تو مجھے محبت دی ہے، دولت دی ہے، دعائیں دی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ حیات، یہ زندگی بھی ہے۔ لیکن بمبئی کے مسلمانوں نے بھی آپ سے کچھ کم محبت نہیں دی ہے مجھے۔ جب بمبئی جاتا ہوں، خدا کی قسم بمبئی کے نہ کسی ٹھاکرے میں، نہ کسی ٹھاکرے میں، نہ کسی پاٹل میں یا کسی میں بھی اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ جنونیوں کا قافلہ نہیں ہوتا جو میرے پیچھے جنونیوں کا قافلہ ہوتا ہے، کہ بس ایک نظر اکبر بھائی، ایک نظر اکبر بھائی۔ ارے ایسی محبت، قربان جاؤں ان کی محبت پر۔ مگر میرے بھائی، آج آپ کو، ہم کو، سب کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ حیدرآباد کے اتحاد کا نتیجہ کہ ہم آج ہندوستان کے کونے کونے تک جا رہے ہیں۔ اگر حیدرآباد میں انتشار ہوتا تو کیا ہم جا سکتے؟ کیا حیدرآباد میں انتشار ہوتا تو کیا اسرا دواخانہ بنتا؟ کیا حیدرآباد میں انتشار ہوتا دارالسلام کے اطراف اتنی عمارتیں بنتی؟ کیا حیدرآباد میں انتشار ہوتا تو کیا اتنے اسکولز بنتے؟ ارے آپ غور کرو، اتحاد بہت بڑی طاقت ہے۔ آج ہندوستان منتظر ہے مجلس کا۔ خدا را مجلس کو ہندوستان جانے دو، گھومنے دو، پھرنے دو۔ ہم انصاف مانگیں گے، حق مانگیں گے، مگر ہندوستان کے مسلمانوں سے میں درد مندانہ اپیل کروں گا کہ دوستوں کو، دشمنوں کو پہچانو۔ خدا را 70 برس تم دوست اور دشمن کی پہچان سے محروم رہے، ہر ایک کو اپنا دوست سمجھے۔ اب ایک حقیقی دوست تمہارے در پر، تمہارے دروازے پر ایک جنون لے کر دیوانوں کی طرح دستک دے رہا ہے۔ اس دستک دینے والے دیوانے کو دھتکارو نہیں، اپنے گلے لگا لو۔ تم ایک مرتبہ ہم کو گلے لگا لو تو ہم 1000 مرتبہ اپنی جان و مال، ہر ایک چیز قربان کر دیں گے، تمہارے نام کر دیں گے۔ اگر آج مسلمان نہیں سمجھے گا، آج ملک بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ خدا را سمجھو، مودی کا اقتدار پر آنا، اس کے بعد پھر کیسے کیسے واقعات نہیں ہوئے۔ آپ بتاؤ 2 برس میں کچھ چین ملا؟
یہ لوگ انتظار میں ہیں کہ اتر پردیش میں اقتدار مل جائے. اتر پردیش میں اقتدار مل جائے گا تو یہ لوگ اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیں گے, راجیہ سبھا میں اپنی اکثریت کو لا دیں گے اور قانون بنا دیں گے. رام مندر کا ہو, کشمیر کے خصوصی موقف کا ہو, یا اقلیتوں کے دستوری حقوق کا ہو, یا پھر کامن سول کوڈ کا ہو, قانون کے ذریعے قانون بنا کر ہم کو مجبور کر دیں. خدا را سمجھو, آج راجیہ سبھا کے 53 یا 56 نشستیں مخلوع ہوئی, خالی ہوئی. سیکولر نام نہاد پارٹیوں نے کیا ایک بھی مسلمان کو دیا؟ 6 مسلم ایم پیز ریٹائر ہوئے, 6 میں سے کیا کانگریس 1 کو دی, جنتا دل 1 کو دی, ملائم 1 کو دیے, مایا دیے؟ کوئی دیتا نہیں بھائی, صرف ہمارے ووٹ لیتا ہے. سمجھو میرے بھائی, خدا را اس بات کو سمجھو. اگر نہیں چاہتے نہیں آنا, اتر پردیش نہیں آنا, ٹھیک ہے نہیں آئیں گے. مدھیہ پردیش نہیں آنا, ٹھیک ہے نہیں آئیں گے. ہم خوش ہیں بھائی ہمارے حیدرآباد میں, ہم خوش ہیں ہمارے پرانے شہر میں, ہم خوش ہیں ہمارے لوگوں میں. بہت کام ہے ہم کو کرنا یہاں پر, ہم کر لیں گے. مگر خدا را ہم پہ الزام نہ لگاؤ. یہ دیانتدار ایمانداروں کی جماعت ہے, یہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی جماعت ہے. بہرحال بہت وقت لیا تفصیلی تقریر کی. آپ بولیں گے اتنی لمبی تقریر کرے تو معافی چاہتا ہوں بھائی, بہت دن ہو گئے تھے اس لیے لمبی تقریر تھی. میں مصروف تھا اپنے اسکولوں کی تعمیر میں, مجھے اسکول بنانا ہے اس لیے مصروف تھا, اس لیے نہیں مل سکے. انشاءاللہ اب جلسے ہوتے رہیں گے, آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. اکبر الدین اویسی آپ کے درمیان میں ہے, مجلس آپ کے درمیان میں ہے. میں آخر میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ سب لوگ دعا کریں آج اس جلسے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم کارکنوں, صدور و معتمدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ فخر ملت کی خبر کو نور سے بھر دے, اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے. اللہ مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے کام کو تو قبول فرما. اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر. اے اللہ ہم کو منظم رکھ. اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما, ہماری عصمتوں کی حفاظت فرما, ہمارے آبروؤں کی حفاظت فرما, ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہندوستان کے دشمنوں کو تو ختم کر دے. اے اللہ جو اس ملک کو بانٹنا چاہتے ہیں ان کو نیست و نابود کر دے, ان کو ختم کر دے. اے اللہ نفرت کے ساتھ اقتدار پر بیٹھنے والے, اقتدار کی خواہش رکھنے والوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دے, اقتدار کا خاتمہ کر دے. ہماری عزتوں کی حفاظت فرما, ہماری عصمتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے کام کو قبول فرما, ہمارے کام کو قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.